अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू और मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज की सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर के हवाले से। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की है और सानहा 9 मई के वाक़यात के हवाले से बात हुई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत डिटेल के साथ और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि जो इन वाक़यात में मुलव्वस हैं उनको किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा, ना ही फ़ौज इस 9 मई के वाक़े को, इस सानहे को भूलेगी और जो लोग इसमें शामिल थे, जो मास्टरमाइंड और जो सहूलतकार इसमें शामिल थे, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सानहा 9 मई के वाक़यात, मुहर्रिकात और उसका जो इम्पैक्ट है नेशनल सिक्योरिटी पर वो बहुत अहम है, उसके हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि अवाम और फ़ौज के दरमियान फासले बढ़ाने की, पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद के जितने भी वाक़यात हुए उससे सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई कि अवाम अपनी फ़ौज से कितनी मोहब्बत करती है और हर मौके पर वो उनके साथ मौजूद है। और एक जो बाकायदा प्रोपेगेंडा किया गया, एक मुहिम चलाई गई जिससे ये तासुर दिया जाए बैरूनी दुनिया को और मुल्क में ये तासुर पैदा किया जाए कि हमारे अदारे जो हैं वो शायद सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, उनमें डिवीजन है, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर जो खबरें फैलाई गई, ये सब चीज़ें बड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं किसी भी इदारे को, और ख़ास तौर पर आपका जो अस्करी इदारा होता है वहाँ पर ये चीज़ें किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो माइंडसेट तैयार किया गया था, जो बाकायदा प्लानिंग हुई, जो जहन साजी की गई, उसका हमने नतीजा ये देखा कि 9 मई का वाक़या हुआ। तो वो लोग जो इस वाक़े में मुलव्वस थे, यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। और फिर फ़ौज के अंदर जो खुद एहतसाबी का अमल है उसके हवाले से भी उन्होंने बताया कि वो अमल हमने मुकम्मल कर लिया है और इसके नतीजे में जो इस वक्त जो बताया गया उसके मुताबिक जो लोग उन्होंने कहा कि नाकाम हुए फ़ौजी तनसीबात, GHQ, जिना हाउस, इनकी हिफाजत करने में नाकाम हो गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन हुई। और उन्होंने कहा हमारे पास तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई जो है वो की गई है। और इसके अलावा उन्होंने कहा फ़ौज के अंदर किसी भी बग़ैर तफरीक के काम मुकम्मल किया जाता है और जितना बड़ा ओहदा होता है उसकी ज़िम्मेदारी भी ज़ाहिर है कि उतनी ही बड़ी होती है और वो ज़िम्मेदारी निभाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि फ़ौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल जारी है और ये ट्रायल किया जाएगा, किसी भी सूरत इसमें जो है इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। बहुत सारे एंगल्स हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के और ये कितनी अहम है सिक्योरिटी के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इसका क्या इम्पैक्ट है, इन तमाम तर चीज़ों पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त जो मेरे गेस्ट मुझे ज्वाइन कर, इंट्रोडक्शन में आपसे करा देती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब। आप सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ हमायूं खान साहब सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, अभी सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वाया स्काइप इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर मसूद अहमद ख़ान, रिटायर्ड दिफाई तजियाकार हैं। इस सारी सिचुएशन पर हम उनसे बात कर लेते हैं। पहले आप लोग मुझे इजाज़त दें तो मैं चाहती हूँ कि ब्रिगेडियर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। पहले सर, ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आज हुई है। DGISPR ने तमाम तर चीज़ों के हवाले से बड़ी खुलकर बात की है और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने बताया कि इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो किसी सूरत इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, और सख्त कार्रवाई की जाएगी उन तमाम अनासिर के खिलाफ जो इसमें मुलव्वस रहे। फिर खुद एहतसाबी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो लोग इसमें, हमें लगा, हमारे पास शवाहिद थे कि जो इसमें हमारे अपने इदारे के जो नाकाम रहे हैं हिफाजत करने में, उनको हमने सबसे पहले जो है उनको हमने बर्खास्त किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। आपके आई कांट हियर यू। मेरा ख्याल है कोई टेक्निकल इशू, मैं उनकी तरफ दोबारा जाऊंगी। हाफिज़ साहब, सर आपसे आगाज़ कर लेते हैं कि ये बड़ा अहम है। मेरा ख्याल है उन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। जी, मसूद अहमद खान साहब, सर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। DGISPR ने बड़ा वाज़े तौर पर, बड़ा डिटेल में उन्होंने तमाम तर 9 मई के वाक़यात के हवाले से बात की है जो इसमें मुलव्वस थे, जिन्होंने प्लानिंग की। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ख़ुद एहतसाबी का अमल सबसे पहले आगाज़ कर दिया गया है, हाँ, कि हम अपने इदारे के जो लोग नाकाम रहे हैं, फ़ौजी तनसीबात की हिफाजत नहीं कर पाए, GHQ, जिना हाउस की,
سب سے پہلے ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. سر کیا میسیج ہے آج کی اس پریس کانفرنس میں؟ بہت شکریہ جی. پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے کہ جس میں توقع کی نہیں کی جا سکتی تھی کہ افواج پاکستان کے اداروں پہ یا مونومنٹس پہ میموریلس پہ اٹیک کیا گیا. اور اس سے یہ ہوا کہ ایک بڑا غلط قسم کا میسیج گیا ہے. اور پاکستان کی ہسٹری میں لاسٹ 76 ایئرس میں ایسا کوئی نہیں ہوا تھا. دشمن جو ہمارے ہیں انہوں نے بہت کوشش کی کسی بھی طریقے سے پاکستان آرمی کو، پاکستان آرم فورسز کو وہ ٹارگٹ کیے جا سکے، اس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے. لیکن بدقسمتی سے فار دی فرسٹ ٹائم کہ ایسا ہوا کہ انٹرنلی کہ ایسا ایک انسیڈنٹ ہوا. اس میں یہ ہے کہ انٹرنلی جو پاکستان افواج پاکستان کے لوگوں میں بڑا شدید غم و غصہ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان آرمی کے جو سمبلز ہیں، یا جناح ہاؤس ہے، جی ایچ کیو ہے، اور یا آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری ہے، میاں والی بیس ہے، پنجاب ریجیمنٹل سینٹر ہے مردان میں، یا بلوچ ریجیمنٹل سینٹر تھا، اور جگہوں پہ ان پر ٹارگٹ کیا گیا اور پلان کر کے کیا گیا. تو اس سے ایک بڑا غلط میسیج گیا، اور اس سے زیادہ خوشی ہمارے پڑوسی انڈیا کو ہوئی. وہاں پہ تو خوشی سے شادیانے بجائے گئے ہیں. بالکل. تو اور پھر یہ ہے کہ پاکستان آرمی اس ملک کی سینٹر آف گریوٹی ہے، اور اس گریوٹی کو ہمیشہ کوشش دشمن کی رہی ہے کسی بھی طریقے سے کو نقصان پہنچایا جائے. اور اس سلسلے میں مختلف ابھی 5th جنریشن وارفیئر ہے، ہائبرڈ وارفیئر ہے، تو مختلف وہ چیزیں تھیں. لیکن یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے. لیکن اس کا ابھی حل اس کا یہی ہے کہ تمام جو لوگ اس میں انوالو تھے، جب تک ان کو کیفر کردار تک پہنچایا نہیں جائے گا تو ایک میسیج ڈیٹرنس کریٹ نہیں ہوگا. اور یہی ڈیمانڈ نہ صرف پاکستان افواج پاکستان کے لوگوں کی ہے، شہداء کے ورثاء کی ہے، بلکہ پاکستانی عوام کی بھی اس میں ہے. سیکنڈ، جہاں آپ نے بات کی اکاؤنٹیبلٹی کی، تو افواج پاکستان میں ایک بڑا بہترین سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اور جس میں زیرو ٹالرنس ہے ایز فار ایز ڈسپلن از کنسرن. پاسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے سینئر افسران کو کیپٹل پنشمنٹ دی گئی تھی، اور 3 سٹارز بھی تھے، اور دوسرے لوگ اس میں شامل تھے. اب جو ریسنٹ ایکشن ہوا ہے، دیکھیں کہ اس میں فوج نے اپنے طرف سے جو ایکشن کر سکتے تھے انہوں نے ایکشن لیا، اور ان کے جو انکوائری ہوئی اس کے بعد دوز ریسپانسبل اکارڈنگلی ایکشن لیا گیا ہے. سو اکارڈنگلی اب افواج پاکستان میں، عوام پاکستان میں یہ ایک توقع کی جاتی ہے کہ جو دوسری کورٹس ہیں اس میں بھی ایسا کچھ کیا جائے، جو کوئی ان کو اسٹرانگ ایکشن لیے جائے، تاکہ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو، فیوچر میں کوئی ایسا نہ کر سکے کہ دوبارہ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو. صحیح. اچھا سر، یہ جو بتایا گیا کہ فوجی عدالتوں میں 102 لوگ جن کی لسٹ موجود ہے، شرپسند جو لوگ اس تمام تر واقعے میں شامل تھے، ان کا ٹرائل جاری ہے. پھر ملک بھر میں 17 سٹینڈنگ فوجی عدالتیں انہوں نے کہا آرمی کورٹس میں وہ کام کر رہی ہیں، جو 9 مئی سے پہلے سے قائم ہیں. قانون کے مطابق 102 شرپسندوں کے کیسز کو دیکھنے کے بعد سول کورٹس نے فوجی عدالتوں کو اس کو منتقل کیا ہے. آرمی کورٹس میں ان کا ٹرائل جو ہے بالکل یہ قانونی طور پر، آئینی طور پر بالکل درست ہے. اس کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی تھی. میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا اس کو آپ مزید کلیئر کر دیجئے گا ہمارے لیے. دیکھیں جی، ایک تو یہ کیس ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے. The only thing میں اس پہ یہ کمنٹ کر سکتا ہوں کہ 2014 میں اور 15, 16 اور اس کے سبسیکوینٹلی 2019 یہ ایکسٹینڈ ہوتا رہا یہ لا. اور پاکستان ایکٹ میں ایک لسٹ ہے جس کے مطابق، جس میں اگر آرمی انسٹیٹیوشنز پہ حملہ کیا جائے یا انسٹیگیٹ کریں لوگوں کو وائلنس کے لیے، یا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت سیویلینز کین بی ٹرائیڈ. اور پاسٹ میں ایسے کیسز ہوئے ہیں جس میں سیویلین جو انوالو تھے، اسپیناج میں تھے یا وائلنس میں تھے یا میوٹنی میں انوالو تھے، ان کو پنشمنٹ دی گئی ہے. تو اس میں یہی ہوگا جب تک وہ سپریم کورٹ کے مین ٹائم میں ڈیسیجن آتا ہے. ملٹری کورٹس کا فائدہ یہ ہے کہ جی اس پہ ایک تو فیئر ٹرائل ہوتا ہے، اور اس میں جو اکیوز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو 100% ڈیفنس کاؤنسل دی جاتی ہے، اور پراپر ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے. اپیل کا رائٹ بھی اس میں دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایون ہائر کورٹس میں جا کے وہ اپنے اپیل کر سکتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹائم از امپورٹنٹ. یہاں پہ ڈیلے نہیں ہوتا ہے، ٹائملی چیزوں کو ڈیسیجن دیا جاتا ہے تاکہ اس کا ایک امپیکٹ کریٹ کیا جا سکے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بریگیڈیئر مسعود احمد خان ریٹائرڈ دفاعی ہمارے ساتھ موجود تھے. حافظ صاحب، سر میں آپ کی طرف آؤں گی. کتنا
اہم ہے آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے ہم بات کریں، اس کے امپیکٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ تمام تر عناصر جو ان واقعات میں ملوث رہے، پھر اس کے محرکات کیا تھے، باقاعدہ طور پر بتایا گیا، پلاننگ کی گئی، ذہن سازی کی گئی اور لوگوں کو تیار کر کے اس کے بعد یہ سارے واقعات ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہمارے پاس شواہد موجود ہیں۔ ناہید بہت شکریہ۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد یقیناً یہ بڑی اہم، جامع اور غیر معمولی پریس کانفرنس تھی جو DGISPR کی جانب سے کی گئی۔ اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ 15 مئی کو کور کمانڈرز میٹنگ بلائی گئی اور اس کے بعد فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی، تو اس میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور یہ تمام محرکات جو ہیں ان کو اچھی طرح سے ان کا تجزیہ کیا گیا اور اس کے بعد ہی ٹرائل کی طرف بڑھے ہیں یہ۔ اور اس میں دیکھیں، میں اس پریس کانفرنس کو 3 حصوں میں دیکھتا ہوں اور اس کے 3 پہلو جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1، جس طرح DGISPR نے کہا کہ یہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت ہوا اور اس کی منصوبہ بندی کئی مہینوں سے جاری تھی، اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی کہ منصوبہ ساز کون تھے، اس کے بعد سہولت کار کون تھے اور کون لوگ ملوث تھے۔ یہ 3 کیٹیگریز انہوں نے بیان کی ہیں۔ اس کا جو دیکھیں، اس میں تو کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے کہ اس کے منصوبہ ساز کون تھے۔ اس سے پہلے کور کمانڈر پشاور کے گھر پر حملہ ہوا اور یقیناً لوگوں کو پتہ تھا کہ 2 مہینے پہلے جو واقعہ پشاور میں ہوا تھا تو وہ دہرایا گیا لاہور میں ہی، تو کون منصوبہ ساز تھے یہ سب کو معلوم تھا۔ اور جہاں تک سہولت کار تھے، اور اس کے بارے میں آج یہ DGISPR نے بڑی وضاحت سے کہہ دیا کہ 102 جو نمبرز آئے ہیں شرپسندوں کے، وہ باقاعدہ ہم نے تحقیقات کرنے کے بعد، پوری طرح سے چھان پٹک کرنے کے بعد اور انویسٹیگیشن کے بعد ان کو منتقل کیا گیا ہے سول عدالتوں سے ملٹری کورٹس میں۔ اب ان کا ٹرائل ہوگا ایک اوپن، فیئر، اور سب کو ڈیفنس کا موقع دیا جائے گا۔ اب دیکھنا دوسرا اس کا جو امپورٹنٹ پہلو آیا سامنے، وہ یہ ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی سازش۔ دیکھیں، یہ ایک عرصے سے ایک مہم چل رہی تھی اور یہ تقریباً 1 سال سے یہ کام ہو رہا تھا۔ کبھی آرمی چیف کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، اس کے بعد فوج کے اندر ایک نفرت پھیلانے کی بات کی جا رہی تھی، فوج اور عوام کے درمیان فاصلے کی بات کی جا رہی تھی۔ یہ ایک منظم کمپین تھی۔ اور تیسرا اس کا پہلو جو ہے وہ ہے انٹرنیشنل امپیکٹ، کہ اس واقعے کے ذریعے اور اس جو کچھ بھی 9 مئی کے واقعات دہرائے گئے، جس طرح سے ملٹری انسٹالیشنز کو اٹیک کیا گیا، اس کے ذریعے دنیا بھر میں ایک مہم چلائی گئی اور خاص طور پر سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا اور پاکستان کے حقوق انسانی کے حوالے سے پاکستان کا تشخص اور پاکستان کا چہرہ جو ہے وہ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ تینوں واقعات جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب جس طرح سے انہوں نے یہ کہا ہے DGISPR نے کہ 75 سال میں جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ ان چند شرپسندوں کے ہاتھوں یہ کروایا گیا۔ اب اس کے منطقی انجام تک پہنچنے کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور یہ سوال جس طرح سے DG نے یہ بات کہی ہے، DGISPR نے، کہ آج شہداء کے لواحقین بھی، ان کے بچے بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے پیاروں کے شہیدوں کی یادگاریں مسمار کرنے میں مسمار تھے، یا جو ان کی تصویریں جنہوں نے جلائیں، یا جو جنہوں نے ان کا نام لے کر ان کو لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کی، تو ان کا ٹرائل کب ہوگا؟ یقیناً یہ مرحلہ جو ہے اب آ چکا ہے، اور اب DGISPR نے بڑی وضاحت سے کہا کہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صافی صاحب، بڑی اہم یہ ڈیولپمنٹ ہے آج کی، بڑی اہم یہ پریس کانفرنس ہے جس میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 9 مئی کا جو سانحہ ہے یہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش تھی اور اسے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں بھلایا جا سکے گا۔ ادارے کے اندر انہیں لگا کہ جو لوگ صحیح کام نہیں کر سکے ان کے خلاف کارروائی، خود احتسابی کا عمل بڑے واضح طور پر انہوں نے کہا کہ ہم آغاز کر رہے ہیں اپنے آپ سے، وہ جاری ہے۔ باقی لوگوں کے لیے اس میں کیا میسیج ہے؟ 102 لوگوں کی لسٹ ہے جن کے خلاف ظاہر ٹرائل ہوگا، اور مزید سخت کارروائیاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آج ترجمان افواج پاکستان نے جو پریس کانفرنس کی ہے، تو اس سے تو ایک بات جو بڑی شد و مت سے واضح ہوئی ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ افواج پاکستان کے لیے ناقابل فراموش ہے۔ بالکل۔ خود احتسابی کا عمل فوج کے اندر شروع کرنے کا یا مکمل کرنے کا 9 مئی کے حوالے سے اس کا بھی دعویٰ کیا گیا اس پریس کانفرنس میں، اور اس کے نتیجے میں یہ بہت ہی غیر معمولی اقدام ہے کہ اعلیٰ افسروں کو
اس میں مورد الزام بھی ٹھہرایا گیا ہے اور ان کو ان کی تعزیر بھی کی اور انہیں سزا بھی دلوائی گئی ہے اور ان کا ایک پروسیس شروع ہے اس وقت مزید بھی. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب مجھے اجازت دیجیے کہ مجھے ایک بریک پر جانا ہے. ناظرین بریک پر واپس آئیں گے تو یہیں سے سلسلہ جو ہے وہ ہم جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین ہم ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی آج کی جو پریس بریفنگ ہے, پریس کانفرنس ہے جو بہت اہم ہے, اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. صافی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر ہیں اور جو منصوبہ ساز ہیں, سہولت کار ہیں, ان کو معاف نہیں کیا جائے گا, کیفری کردار تک پہنچایا جائے گا. جی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو فوج نے یہ میسیج دیا ہے کہ خود احتسابی کا عمل اور سزا کا عمل انہوں نے اپنے ادارے سے شروع کیا ہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت انپریسیڈنٹل ہے کہ یہ چیزیں اس لیول پہ ہوئی ہے, اور اعلیٰ فوجی افسران کو مورد الزام ٹھہرانا اور ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. ایک بات کہ یہ 9 مئی کا واقعہ کتنا حساس ہے ان کے لیے. دوسرا میسیج اس میں یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے حوالے سے جو زیادہ بات ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ معاملہ بھی عدالت میں زیر بحث ہے اور اس پہ عدالت کی جو ہے سماعت جاری ہے اس وقت, لیکن آج بھی بینچ ایک مرتبہ پھر ٹوٹا. اس سے پہلے بھی اس سے 2 جج جو تھے وہ الگ ہو گئے تھے اس بنیاد پہ کہ اس قسم کے بینچز بننے کا اختیار جو ہے وہ یا تو جو قانون سازی ہوئی
ہوئی ہے عدالت اس کو قرار دے کہ وہ قانون سازی غلط تھی یا درست تھی، اس پہ جب تک ججمنٹ نہیں آتی تو اخلاقی بنیاد پہ ان کا یہ ایک ان کا خیال تھا۔ ایک بات تو ان کو یہ بھی واضح کر دی گئی کہ 17 جو پہلے سے سٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی تھی اس ملک میں، اور شاید سابق وزیر اعظم جو اس وقت مدعی ہے اس کیس میں عدالت میں، ان کو کسی نے نہیں بتایا تھا۔ ان کے دور حکومت میں بھی 20-25 لوگوں کا فوجی سویلین کا ٹرائل ہوا تھا، لیکن اس وقت ان کی خاموشی تھی۔ یہی بات جو تھی ہم 2019 سے ایک جماعت کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھئی آپ غیر قانونی غیر آئینی طریقہ کار کو اگر اختیار کریں گے، اداروں کو اگر مخالفین کے خلاف استعمال کر کے پھر تو چور، تو میر صادق، یہ میر جعفر، یہ جب آپ کہو گے تو اس کا انجام پھر نوجوان نسل کے ذہن میں اور ان کی جو ذہن سازی آپ سالوں سے کر رہے ہو، تو آج DGI-SPR نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا، اور پھر 9 مئی کے واقعات میں ہم نے دیکھا کہ لاہور میں کیا کچھ ہوا، پشاور، چکدرہ، مردان، میاں والی، کراچی، جہاں جہاں پہ بھی شرپسندوں کو اپنا جو ہے اپنی حرکتیں دکھانے کا موقع ملا تو وہ باز نہیں آئے۔ اور DGI-SPR کے اس بات سے بھی مجھے اتفاق ہے کہ آل آف سڈن ہم نے اس ملک میں سیاسی قائدین کے خلاف جو کارروائیاں ہوئی ہے یا ان کے حق میں جو احتجاج بہت سارے دیکھے ہیں، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، ہمایوں صاحب بیٹھے ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں کہ اتنے کوئک انداز میں رسپانس دینا اور جلاؤ گراؤ خود سے کرنا، اس ملک میں تو بے نظیر بھٹو شہید بھی ہوئی تھی، ہم نے دیکھا تھا کہ احتجاج ہوا تھا، روڈوں پہ لوگ نکلے تھے، جلاؤ گراؤ بھی ہوئی تھی، لیکن فوجی چاونیوں میں کوئی نہیں گھسا تھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیرستان اور ٹرائبل بیلٹ میں باقاعدہ بمباریاں ہوئی ہے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ، لیکن اس میں کولیٹرل ڈیمیجز بھی ہوئے ہیں، لیکن کسی نے کسی فوجی چاونے میں گھسنے کی نہ جرت کی اور نہ یہ حرکت ہمارے سامنے آئی۔ اور نہ ہی کبھی یہ خیال مظاہرین کے دلوں میں آتا ہے۔ تو یہ اس بات سے ہمیں کہ یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہوا ہے، ہم یہ کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتے کہ XYZ نے اس کو پلان کیا، لیکن یہ بغیر منصوبہ بندی کا اتنا بڑا اقدام، انہوں نے کہا کئی ماہ کی پلاننگ تھی، کئی ماہ کی منصوبہ بندی کی تو گئی تھی۔ یہ چیزیں جو آپ کا سوال تھا اس کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ ایک بہت بڑا میسج ہے، اور میسج یہی ہے کہ 9 مئی میں جو بھی ملوث ہے، چاہے وہ ہیرو ہو، چاہے وہ زیرو ہو، چاہے وہ سویلین ہو، چاہے وہ عسکری کسی ادارے سے ان کا تعلق ہو، کسی کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور اس 9 مئی کے جتنے بھی ملزمان ہیں تو ان کا جو ہے ان کے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ تو یہ میسج ہمیں موصول ہوا ہے، اور میری نظر میں یہ سب سے بہت بڑا میسج ہے فوج پاکستان کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، جو ہم خود احتسابی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور جن لوگوں کے خلاف جو اپنے ادارے کے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، انہوں نے بڑا کھل کے کہا کہ اس وقت ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کا داماد، ایک ریٹائرڈ 3 سٹار جنرل کی اہلیہ، ایک ریٹائرڈ 2 سٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنا پر گزر رہے ہیں، اور ان کا شواہد ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمایوں صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ جو انٹرنیشنلی سارا پاکستان کے حوالے سے ایک تو آپ نے اداروں کو بدنام کرنے کی ایک گھناؤنی سازش کی، پھر آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا، ہمارے اداروں کو بدنام کیا۔ ایک باضابطہ طور پر ہم نے دیکھا کہ ایک مہم چلائی گئی، پروپیگنڈا کیا گیا، جس میں آپ نے یہ ساری حرکتیں کی، تو یہ تو کسی صورت اس کو آپ یہ قابل قبول نہیں ہے، نہ تو پاکستانیوں کے لیے نہ ہمارے اداروں کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا عمل تھا جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلے نہیں ہوا۔ جی دیکھیں، میں اس کو جو ہے مختلف لینس سے دیکھتا ہوں۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے واقعی اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہت اہمیت کی حامل تھی، اور افواج پاکستان نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھا۔ ناؤ اٹس اپ ٹو دی پیپل کہ اس کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں۔ اب آپ اس میں فیکٹس کو دیکھیں، ایک تو جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا اور کتنے بڑے جو ہے آپ نے وہ نام لیے کہ 4 سٹار جنرلز کی بیٹی، داماد، 3 سٹار جنرل کی بیگم، ان کے بچے، بہت سارے، اور یہ دیکھیں یہ فیملیز کے لوگ ہیں۔ اب خود احتسابی کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اگر فوج نے کسی کو نہیں بخشا، اگر ان کی رینک اینڈ فائل کے اندر ڈسٹرپشن کرنے کی کوشش کیجیے، یہ بہت بڑا میسج ہے۔ یہ بیسکلی یہاں سے میسج شروع ہوتا ہے۔ پھر ایک جو ہے 3 سٹار جنرلز کو جو ہے انہوں نے سیک کیا نیگلیجنس آف ڈیوٹی کے اوپر کہ کیوں نہیں روک سکے جو ایکشن کرنے چاہیے تھے۔ پھر 3 جو میجر جنرلز تھے، پھر 7 کے قریب بریگیڈیئرز تھے، اور بہت سارے افسران اور بھی تھے۔
ایک تو میسج جو ہے فوج نے بڑا کلیئر کیا، افواج پاکستان ہے، آرمی، ایئر فورس، نیوی، تینوں نے مل کے، کہ یہ اگر کوئی بھی اپنی ڈیوٹی سے انحراف کرے گا تو اس کا، اور اچھا، اور ابھی رشید صاحب جس طرح ذکر کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پہ یہ ہو چکا ہے. جب فوج کے اندر نیگلیجنس آف ڈیوٹی ہوتی ہے تو ہائیسٹ رینکنگ آفیسرز کو بھی نہیں بخشا جاتا. یہ بیسکلی یہ اسی کی ریزن ہے کہ ابھی آج تک ہمارے پاس ایک پروفیشنل ادارہ موجود ہے اور وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. اب جو دوسرا انٹرنیشنل آپ نے ذکر کیا، یہ 9/11 کے بعد سے ایک بڑی انٹرنیشنل پورے ریلیشن کے اندر دیکھا جائے تو ایک اس کو ہائبرڈ وارفیئر بھی کہا جاتا ہے، 5th جنریشن وارفیئر بھی کہا جاتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب آ چکی ہے. تو بہت سارے ایسے ذرائع موجود ہیں آپ کے دشمن ممالک کے پاس جن کے ذریعے آپ جو سوشل فیبرک ہے سوسائٹی کا اور سوسائٹی کا لنک جو ہے اداروں کے ساتھ، اس کو خراب کرنے کے لیے چیزیں یوز کی جاتی ہیں. اب اس کی ایک پوری ہسٹری ہے. جو آپ نے بار بار سوال کیا وہ یہی تھا کہ ماسٹر مائنڈ اس کا کون ہے. اس میں ایک ماسٹر مائنڈ ہے جو سب سے بڑا جس نے پلاننگ کی. اس میں ایسی ہماری انٹرنیشنل ایجنسیز بھی ہیں جو نہیں چاہتی کہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی رہے، اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف ہم جو بڑھ رہے ہیں اس کو روکا جائے. اور اس کے پھر اعلی کار کون بنتے ہیں، ان کے ایڈرز اینڈ ایبیٹرز کون ہوتے ہیں، ان کو پروموٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں، اور اینڈ میں ایگزیکیوٹر کون ہوتے ہیں. یہ 5-6 مختلف قسم کے وہ ہیں. تو جو رشید صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ 16 ملٹری کورٹس کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کر رہی ہیں، انہوں نے یہ کام کیا. لیکن جو انٹرنیشنل اینگل ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ ہم بڑے عرصے کے بعد FATF کے اندر سے نکلے تھے. ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر رہے تھے، چین کے ساتھ CPEC کے اوپر اپنے معاملات کو بہتر کر رہے تھے، اس کے علاوہ سعودی عربیہ کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کر رہے تھے، اس کے علاوہ ٹرکی کے ساتھ آپ کے معاملات بہتر ہو رہے تھے، UAE کی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے کراچی پورٹ کے اندر. اس کے علاوہ ایسے بہت سارے ایشوز تھے جس میں ہماری وہ اکانومی، جب یہ پچھلی حکومت گئی تو اس کے بعد ان کے فائنانس منسٹرز خط لکھ رہے تھے IMF کو، ورلڈ بینک کو، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جس سے بچ کے ہم ایک بڑی اس ٹریجیکٹری پہ جا رہے تھے جس میں آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. اس سارے تناظر میں آپ یہ چیز آپ دیکھیں تو آج فوج نے بھی واضح کر دیا. ابھی چند دن پہلے ایک ایپیکس کمیٹی بنی جس نے آپ کی پلان B کے اوپر کام کرنا شروع کیا کہ فورن انویسٹمنٹ کیسے منگائی جائے. تو جو آج بھی DGISPR نے کسی پارٹی کا نام لیے بغیر کہا کہ ان کے خیال کے مطابق ان کو لگ رہا ہے کہ منصوبہ بندی کہاں سے ہوئی اور کون اس کا اعلی کار بنا، اس لیے اس کے اوپر وہ اپنا فیصلہ رکھیں گے، جاری رکھیں گے اور اس کے اوپر کام کریں گے. لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے نا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا بغیر کسی کا نام لیے. انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس چیز کو معاف نہیں کیا جائے گا. آپ اپنے حالات بدل لیتے ہیں تو ابھی بھی جو ہے گنجائش ہے کہ معاملات بہتر ہو جائیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو اس میں ملوث تھا ان 4 جگہوں پہ، گیرزن کے اندر، جنا ہاؤس کے اندر، GHQ کے اندر، ایئر فورس کی بیسز کے اندر، ان کو قرار واقع سزا دی جائے گی. تو یہ ایک بڑا کمپریہنسو میسج تھا. ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسج تھا جس میں احسن اقبال صاحب کو آج CPEC کے ہیرو کا جو خطاب دیا گیا اور بتایا گیا کہ اکنامک ریوائول کیسے جاری رہے گی. تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہم الیکشن ایئر کی طرف بھی آ چکے ہیں. ہم پولیٹیکل پارٹیز کو سپیس دے رہے ہیں، ہم کورٹس کو سپیس، کورٹس کی سپیس تو آبویسلی ہم کوئی ان کو کیسے دے گا، ان کی اپنی سپیس ہے. یہ ایک پروسیس کو ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر یہ چلتا رہا تو پاکستان ترقی کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بڑی اہم چیز آپ نے بھی تھوڑا اشارت اس کے حوالے سے پہلے بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو شہداء ہیں ان کے لواحقین کو بہت تکلیف پہنچائی گئی ہے اور ان کی دل آزاری ہوئی ہے، بہت رنجیدہ ہیں کہ ہمارے پیاروں نے کیا اس لیے اپنی جانیں قربان کی تھی اس ملک پر کہ ان کی یادگاروں کو مسمار کیا جائے. پھر اس کے علاوہ جو اس وقت جو جوان ہیں، جو فوجی ہیں، وہ بھی یہ سوال کر رہے ہیں، وہ بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اسی قسم ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، پھر ہم کیوں اپنی جان قربان کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو واقعات ہیں یہ تو یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ فیصلہ کر چکی ہے، تہیہ کر چکی ہے کہ ایسے واقعات نہ برداشت ہوں گے، نہ آئندہ ایسے واقعات دہرائے جا سکیں گے. کیونکہ یہ تاریخ کا فیصلہ ہے. دیکھیں، اس میں سب سے بڑا سبق جو ہمیں آج مل رہا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ فوج نے آج ایک بار پھر یہ واضح کیا کہ جہاں پر بھی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہوگا وہاں پر، یا ریاست جو ہے وہ کمزور، جہاں پر بھی اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی وہاں فوج مداخلت کرے گی. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیں اس وقت کمزور معیشت ہے، معیشت کو بہتر بنانے کے لیے بھی فوج نے اقدامات کیے ہیں. FATF کے معاملے میں بھی انہوں نے ایک اسپیشل سیل بنایا تھا اور انہوں نے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. اور آج بھی انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو یہ آفر دی
کہ ہماری یہ پہلے سے بھی آفر ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نیشنل ایشوز پر اتفاق رائے پیدا کریں، فوج ان کے ہر اقدام کی حمایت کرے گی۔ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ فوج یہ میسیج دے رہی ہے پولیٹیکل فورسز کو کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور نیشنل ایشوز پر ایک ساتھ ہو کر چلیں۔ تو یہ ایک ایسا میسیج ہے جس سے قوم کو ایک امید بھی پیدا ہوئی ہے کہ ہم مستقبل ہمارا فیوچر کیا ہوگا۔ الیکشن یہ شروع ہو چکا ہے، اگلے 2 مہینے کے اندر پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کی ریزولوشن کا ڈیٹ آ رہی ہے، اس کے بعد الیکشن کی طرف چلے جائیں گے ہم۔ تو یہ وہ ماحول ہوگا جس میں ہم ایک فوج کی جانب سے ایک پازیٹیو میسیج لے کر چلیں گے کہ ہمیں ریاست کو کیسے چلانا ہے، جمہوری عمل کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب، اس قسم کے جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کو روکنے کے لیے، ان کے تدارک کے لیے اس وقت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ کافی ہیں یا کیا اسٹریٹجی کوئی حکمت عملی آپ کی نظر میں ایسی ہے جو اپنانی چاہیے تاکہ فیوچر میں ان سے محفوظ رہا جا سکے؟ اس وقت جو ظاہرہ کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ دوبارہ کوئی ایسی جرت نہ کرے۔ لیکن ناہید یہ تو بالکل غیر متوقع واقعات تھے۔ پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے کبھی اس قسم کے واقعات نوٹس نہیں کیے تھے۔ ہم نے اس ملک میں بڑے بڑے سانحات دیکھے ہیں، پورا ملک جو ہے وہ دو لخت ہوا، اس بیچ میں بھی کبھی بھی ایسا اتنا سخت رد عمل نہیں آیا۔ پھر ہم نے، میں جس طرح بار بار ذکر کرتا ہوں کہ فاٹا میں، ایکس فاٹا میں آپریشنز ہوئے، ہم نے اس قسم کی کبھی بھی اس میں کولیٹرل ڈیمیجز تو ہوئے ہیں، اس کو تو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ سیاسی جماعتوں کے خلاف اس ملک کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی عدالتی قتل کو دیکھیں، اس پہ اس قسم کا رد عمل نہیں ہوا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ بینظیر بھٹو کی شہادت پہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اس ملک کے ایک مقبول وزیر اعظم جو 3 دفعہ اس ملک کی قیادت کر چکے تھے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت صاف نظر آیا تھا کہ کس طریقے سے ان کو سیاست سے آؤٹ کیا گیا۔ کسی نے اس طرح کی نہ بات کی نہ کوئی حرکت کی۔ باقی کی تو میں بات نہیں کرتا، گیلانی صاحب کی بات نہیں کرتا، پرویز اشرف صاحب کی بات نہیں کرتا، جس طریقے سے ان کے ساتھ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، یہ ایک غیر متوقع اقدام تھا۔ اس پہ فوج کا جو یہ رد عمل اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے، اگر اس میں قانون اور آئین کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا اور واقعی جو ملزمان اس میں اس وقت بتائے جا رہے ہیں اگر وہ واقعی ملوث ہو اور ان کو قرار واقعی سزا ملتی ہے، تو میرے خیال میں یہ جرت کسی کی پھر آئندہ نہیں ہوگی۔ اور ویسی بھی جو ہم نے آج کی پریس کانفرنس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا، اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے اصل ملزموں کو یا مجرموں کو سزا نہیں بھی ملتی، تو یہ اتنا سخت رد عمل ہے فوج کی طرف سے، اتنا ایک کھلا پیغام ہے کہ اگر آئندہ فوجی تنصیبات کی طرف کسی نے بھی اس طریقے سے حرکت کی یا دیکھا تو ان کو سخت جواب ملے گا۔ بہت تحمل کا مظاہرہ اس وقت بھی فوج کی طرف سے، جب یہ لوگ بار بار چونیوں میں گھسے، ریڈیو پاکستان پشاور کو جلایا، اس کے بعد بھی سر بیانات دیے جاتے رہے، معاملہ ختم نہیں کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ اور جو چیئرمین ہیں دیکھیں سیاسی حد تک تو ٹالرنس ہونی چاہیے، کسی نہ کسی لیول پہ ٹالرنس ہونی چاہیے ہماری سوسائٹی میں بھی، کہ ہم اگر کوئی ایسی بات کرے جو کسی کو درست نہ لگے یا اس کے مناسب نہ لگے تو اس کو دلیل کے ساتھ رد کیا جا سکتا ہے۔ کسی بیان کے نتیجے میں میرے خیال میں کسی کو اتنی سخت سزا نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ جو اقدام ہوا ہے یہ جس کسی نے بھی کیا ہے تو یقینی طور پر اس کی جو بھی آئین اور قانون میں جو سزا ہے وہ ملنی چاہیے۔ اور نو ڈاؤٹ جو آپ کا سوال تھا کہ مستقبل میں ایسے اقدامات روکنے کے لیے سول اور ملٹری لیڈرشپ دونوں کو مزید قوانین کو واضح بنانے چاہیے، تاکہ آج جو عدالت میں آرمی ایکٹ کے بارے میں ایک بحث شروع ہے، تاکہ اس قسم کے جو واقعات آنے والے دنوں میں بھی نہ ہو، قانون سازی بھی ایفیکٹیو ہو اور جو ابہام ہو وہ بھی مستقبل میں نہ رہے۔ تو یہ وقت ہے کہ ملزمان کو جو ہے ان کی شناخت کی جائے، اگر مجرم ہے کوئی ان کو سزا ملنی چاہیے، اگر کوئی ویسے شک و شبہ کی اس کی وجہ سے گرفتار ہے تو ان کی رہائی ہونی چاہیے۔ اور قوانین واضح ہے، لیکن جن لوگوں کے اس وقت اس پہ اعتراضات ہے اس کے بھی صحیح قانونی اور آئینی جوابات ملنے چاہیے، تاکہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات اگر خدا نخواستہ واقعہ ہوتے ہیں تو سزا کا جو ایک عمل ہے اس میں پھر اس طرح کی تاخیری حربوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ اچھا ہمایوں صاحب، اس میں ایک چیز جی میں اسی پہ ہی آپ کا کامنٹ چاہ رہی ہوں کہ آپ
اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ وہ ہے کہ آج جب ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں کچھ جو صحافی وہاں پہ موجود تھے انہوں نے یہی سوال کیا جو ابھی آپ کر رہی ہیں کہ اس کو آئندہ روکنے کے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں. تو اس پوری پریس کانفرنس کا جو ایک لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ یہ ایک بہت بڑی پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ ہوا. اور جب یہ ہو رہا تھا تو ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ اگر ان انسٹالیشن کے اوپر ان جگہوں کے اوپر جو شہداء کی اور غازیوں کی جو یادگاریں ہیں ان پہ اٹیک کرنا اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کرنا تھا کہ ریٹیلیشن ہوتی ہے اور پاک فوج آگے سے جو سیولین اور جو عوام جس کو اکسایا گیا تھا اور ذہن سازی کی گئی تھی اور جس کے ذریعے میں یہ ہوا تھا ان کے اوپر لائیو فائر کیا جاتا. یہ ایکسپیکٹیشن تھی تاکہ وہ جو عوام اور فوج کے درمیان جو محبت اور جو اس کا وہ رشتہ ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے. تو یہ اس پوری پریس کانفرنس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو انہوں نے وہ جو ہائبرڈ وارفیئر یا انفارمیشن وارفیئر کا ذکر کیا اس کا یہ ایک بہت بڑا اہم پہلو تھا کہ آئندہ جب یہ ہوگا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے ریٹیلیٹ نہیں کیا کیونکہ ہماری اپنی عوام تھی, ان کو انسٹیگیٹ کیا گیا. تو ان کو بتایا جو ایگزیکیوشنر تھے آخری وہ بیچارے وہ عوام تھے جن کی ذہن سازی کر کے کہا گیا تھا کہ مارو اور لگاؤ اور توڑ دو. پلان وہاں تک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمل درآمد صحیح ہو گیا, لیکن جو اگلا ایکسپیکٹیشنز تھی جو سوچا گیا تھا کہ ہوگا لیکن وہ ادارے کی طرف سے وہ رسپانس نہیں ہوا, جس کی وجہ سے یہ معاملات یہاں پہ آتے ہیں اور فوج نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. ٹھیک سر, مختصراً آگے بڑھنا. بات یہ ہے کہ 9 مئی کو جب یہ واقعات ہوئے ہیں تو یہ صاحب گئے ہیں 11 مئی کو سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے ان سے کہا کہ آپ مذمت کریں. انہوں نے بلکہ الٹا یہ جواب دیا کہ یہ ایک واقعہ تھا اور اگر دوبارہ گرفتار کیے تو اس سے بڑا رد عمل آئے گا. دیکھیں یہ تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے ریکارڈ پر موجود ہے ساری. تو یہ اگر پلاننگ نہیں تھی تو پھر یہ سٹیٹمنٹ کیسے آ گیا؟ سوال تو یہ ہے. یہ خود پلان کیا تھا انہوں نے اور ان کو پتا تھا کہ ایک رد عمل کے بعد سیکنڈ اس کا فیز بھی آنا ہے. لیکن وہ تو یہاں پر جب حالات کنٹرول ہو گئے اور صورتحال چینج ہو گئی تو وہ تو صورتحال ہی بدل گئی. لیکن بات یہ تھی کہ یہ ساری پلاننگ جو ہے یہ کی گئی تھی پہلے سے, اور اس کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل درست بات کی کہ یہ کئی مہینوں سے جاری تھی. ظاہر ہے ان کے پاس شواہد موجود ہیں, انویسٹیگیشن ہوئی ہے, اس کے نتیجے کے طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں اب جب ٹرائل ہوگا تو ساری باتیں ساری صورتحال سامنے آ جائے گی. اب آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کہ جب آدمی کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے تو وہ پھر ڈیلے تو نہیں ہوتا نا, وہ معاملات پھر جلدی اپنے منطقی انجام تک پہنچتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں ہمیں معلوم ہوگا کہ صورتحال کس طرف آگے بڑھتی ہے. اس کے حوالے سے بات بھی کرتے رہیں گے. ابھی ذرا مختصراً تھوڑا سا جو ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. دبئی میں ایکٹیویٹی وہ بڑی اس وقت ہمیں تیز نظر آ رہی ہیں. وہاں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی موجود ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی موجود ہیں, اور آج زرداری صاحب کے حوالے سے بھی یہ خبر آ رہی تھی کہ وہاں کے ایک میٹنگ پلان ہے کہ نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی. پھر الیکشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ مساق معیشت ایک بہت اہم چیز ہے, اس کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا تھا کہ اس پہ بھی کوئی بات ہوگی, کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے گی. اب وقت چونکہ میرے پاس کم ہے, صافی صاحب میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں, پہلے ذرا مجھے بتا دیجیے گا پہلے تو وہ جو سرگرمیاں اس وقت دبئی میں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ہمیں غیر معمولی سرگرمیاں ہیں اور اس سے ہم ایک اندازے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو انتخابات کہا جا رہا ہے کہ شاید ڈیلے ہو, ہمیں نہیں لگ رہا کہ انتخابات ڈیلے ہو, اور انتخابات کی ایک تیاری کا ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے. جس طرح سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے اسٹریٹجی بناتی ہے, اور چونکہ آپ جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سب سے بڑی پارلیمانی جماعتیں ہیں اس وقت پارلیمان میں, اور سب سے بڑی اتحادی جماعتیں بھی ہیں حکومت میں. تو آنے والے دنوں میں جس طرح مساقی معیشت کی بات کی ہے آصف علی زرداری صاحب نے, سر یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کی طویل ملاقات ہو چکی ہے. اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے. ابھی تک تو یہ خبر آئی ہے, اب ذرا اس کو بھی شامل گفتگو کر لیجیے گا. انیشل اطلاعات ہے, چونکہ سارے انیشل اطلاعات ہیں, جب ان رہنماؤں کی طرف سے یا ان جماعتوں کی طرف سے ہمیں آفیشیل نہیں بتایا جائے گا, لیکن ظاہر ہے انہی کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کہ پنجاب میں کس طرح الیکشن لڑنا ہے, کیا پی ڈی ایم کو انتخابی اتحاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی آلریڈی اتحاد سے باہر ہے پی ڈی ایم سے, کیا ان کی واپسی پی ڈی ایم میں ہو سکتی ہے, الگ الگ جانا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت جانا ہے, پنجاب میں کیا کرنا ہے, سندھ میں کیا کرنا ہے, بلوچستان میں کیا کرنا ہے, خیبر پختونخوا میں کیا کرنا ہے. تو ظاہر ہے یہ تمام ایک سیاسی سرگرمیاں ہے اور اس میں اہم رہنما شریک ہے. اور آپ نے مساقی معیشت کی بات کی, تو میرے خیال میں جب آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا آمنا سامنا ہوگا تو میری نظر میں مساقی جمہوریت کی تجدید اور مساق جمہوریت کو آگے بڑھانے کی بات بھی ضرور ہوگی. ٹھیک ہے حافظ صاحب مختصراً اب وقت کم ہے سر, یہ بتایا گیا کہ جو فرسٹ سیشن تھا وہ مکمل ہو گیا ہے,
اور اب رات کو کھانے پر ملاقات ہوگی. اگلی اس بیٹھ سے ایک بات تو ظاہر ہو گئی ہے کہ ملک بڑی تیزی کے ساتھ الیکشن کی طرف بڑھ جی رہا ہے. ایگزیکٹلی. اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اور اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ 12 اگست کو جب اسمبلی تحلیل ہوگی تو ملک میں اب چونکہ نیا ایکٹ بھی نافذ ہونے والا ہے اور صدر صاحب دستخط کر دیں گے اس پر, تو اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا ڈیٹ کی. ممکن ہے کہ 18 اکتوبر ہی ہو یا کوئی نئی تاریخ بھی آ سکتی ہے, شیڈول بھی چینج ہو سکتا ہے. تو بہرحال اب ملک الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے, پولیٹیکل نئی صف بندی ہو رہی ہے اور نئی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل بیٹھ رہی ہیں, منشور کی تیاری ہو رہی ہے. تمام کام اب 2-3 مہینوں میں مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, 30 سیکنڈز. میں ان دونوں سے ہٹ کے آپ کو ایک اچھی خبر یہ دوں کہ پاکستان کی جو اکنامک سچویشن اس کے اندر بہت بہتری آ رہی ہے. ہمارا موسٹ لائکلی جو ہے سٹاف لیول اگریمنٹ ہو رہا ہے. انویسٹمنٹ جو ہے ہماری ملک کے اندر آنا شروع ہو گئی ہے. چشمہ کا نیوکلیئر 5 پلانٹ جو ہے اس کے اوپر اگریمنٹ ہو گیا ہے. یو اے کی طرف سے جو ہے کراچی میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. بہت سارے اور ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آنے کی جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں. تو دیٹس اے گڈ سائن فار پاکستان. یہ ایسی خبریں ہیں جن کا بہت عرصے سے پاکستانی قوم انتظار کر رہی تھی. کل ہو سکتا ہے. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب, ہمایوں خان صاحب اور رشید صافی صاحب میرے ساتھ پروگرام میں. ناظرین, اوور آل اس وقت جو سیاست کی سچویشن ہے, سیاسی حالات کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی, اور آج کی جو بہت اہم پریس کانفرنس تھی DGISPR کی, اس کا کیا امپیکٹ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اور کتنا بڑا میسیج تھا. اس میں ملکی سلامتی میں کسی صورت سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا, اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے بھی کہا کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس کو کسی صورت نہیں بھلایا جائے گا, اور ایسی اسٹریٹجی, ایسا میکانزم جو ہے ترتیب دیا جائے گا تاکہ مستقبل میں ان چیزوں سے بچا جا سکے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.